Hello everyone, welcome to my YouTube channel Effective Knowledge Point. आज हम इस वीडियो में वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। आपके जो एग्ज़ाम पोस्ट पटवारी के लिए हो रहा है उसमें रीडिंग सेक्शन में सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे। 2 इक़्तिबास भी हो सकते हैं या 4 इक़्तिबास भी हो सकते हैं। 2 इक़्तिबास हुए तो 10-10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। अगर 4 इक़्तिबास हुए तो हर इक़्तिबास के नीचे जो है 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चूँकि ये पेपर पहले हुआ है, जो इस एग्ज़ाम से पहले पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्ज़ाम के लिए हमें 2 घंटे मुयस्सर थे, आपको 1 घंटा मुयस्सर है। हमें उसमें 100 मार्क्स का पेपर था, आपको ये हमें 50 मार्क्स का पेपर था, आपको सिर्फ 20 मार्क्स का है। तो इसलिए आप अपने नए जो आपका सिलेबस है आपके रिकॉर्ड उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। मैंने जो पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन तक ही रखा था वो इसीलिए रखा था कि आपको ये ध्यान रहे कि आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चन आने हैं रीडिंग सेक्शन के। तो अब मैं अगले 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो उम्मीद है पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। तरीका वही रहेगा, पहले हम इक़्तिबास नहीं पढ़ेंगे, हम इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है अब्दुल कादर सरवरी तालिब इल्मों में किस के लिए मशहूर थे, इस चीज़ को हमने जहन में रखना है। दूसरा सवाल है अब्दुल कादर सरवरी और मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर पढ़ने के दौरान कहाँ कहाँ साथ रहे। तीसरा सवाल है अब्दुल कादर सरवरी और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर दोनों ने किन यूनिवर्सिटियों में कितने अरसे तक काम किया, ये सवाल है। ये हम पैराग्राफ में इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। एमए मुकम्मल करने के बाद ज़ोक साहब तालीमी वजीफ़े के लिए कहाँ और कब तक रहे, यानी कहाँ गए और कब तक रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़ोक की मुलाकात किन किन उसातिज़ा से हुई, ये चीज़ हमने उसमें पैराग्राफ में देखना है। इसी तरह से अगला सवाल है डॉक्टर ज़ोक ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के दौरान हैदराबाद में कौन सा इदारा कायम किया। प्रिंसिपल साहब स्कूल में किस के लिए मशहूर थे। इसी तरह से सवाल है डॉक्टर अब्दुल कादर सरवरी के दौरे तालिब इल्मी में सिटी स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है। डॉक्टर ज़ोक की पहली तसनीफ़ का नाम और कब लिखी गई, ये भी आपने इसी सवाल में देखना है। अब हम इसके इक़्तिबास जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें तमाम जवाबात मिल जाएंगे। जैसे अब इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, सवाल नंबर 21 से 30 के लिए हिदायत ज़ैल में दिए कि इक़्तिबास यानी पैराग्राफ को बगौर मुताला कीजिए और इसके हवाले से नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखें। डॉक्टर अब्दुल कादर सरवरी जिस ज़माने में सिटी हाई स्कूल के तालिब इल्म थे इस वक्त सैयद मोहम्मद आज़म स्कूल के प्रिंसिपल थे। यहाँ से सवाल हमारा आता है सैयद मोहम्मद आज़म। प्रिंसिपल साहब अपनी खुश पोशी और अंग्रेज़ी तकरीरों और तहरीर के लिए काफ़ी मशहूर थे। प्रिंसिपल साहब किसके लिए मशहूर थे, अपनी खुशपोशी के और अंग्रेज़ी तकरीर और तहरीर के लिए मशहूर थे। सरवरी साहब भी अंग्रेज़ी में दिलचस्पी रखते थे और इनकी अंग्रेज़ी दानी का एक ख़ास मयार था जिसकी वजह से वो तमाम लड़कों में मशहूर थे। तो जो सरवरी साहब किसके लिए मशहूर थे, अंग्रेज़ी दानी के लिए मशहूर थे। ये भी सवाल है। यही शोहरत डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर और अब्दुल कादर सरवरी की मुलाकात की सबब बनी। दोनों की पहली मुलाकात मदरसा मुफीदुल इनाम के सामने हुई। कहाँ पर हुई, मदरसा मुफीदुल इनाम के सामने हुई। इसके बाद दोनों ने मैट्रिक
انٹرس اور بی اے اور ایم اے کے امتحانات ساتھ ساتھ دینے کے علاوہ اقامت خانوں میں ایک ساتھ رہے۔ ڈاکٹر ذوق کو ادب کے ساتھ تاریخ میں بھی لگاؤ تھا، وہ شعر بھی کہتے تھے۔ انگریزی اور اردو کے مشہور ادیبوں کے اقوال جمع کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ڈاکٹر ذوق نے پہلی تصنیف کون سی لکھی؟ روح تنقید ایم اے کے طالب علمی کے دوران لکھی۔ کب لکھی تھی؟ ایم اے کے دوران لکھی تھی روح تنقید، یہ چیز یاد رکھیں گے آپ۔ اس کے بعد تنقیدی ملاقات، طلسم تنقید اور 3 شاعر اسی طالب علمی کے دور میں لکھی۔ ایم اے میں کامیابی کے بعد ذوق صاحب کو لندن میں تعلیم پانے کا وظیفہ ملا۔ کب وظیفہ ملا؟ لندن میں 3 برس تک لندن میں۔ کتنے عرصے تک لندن میں رہے؟ 3 برس۔ یہ سوال بھی ہے۔ لندن میں سے واپسی کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہوئے، تو لندن سے واپس آنے کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کا ذکر آیا۔ یہاں آپ کی ملاقات پروفیسر عبدالمجید، اب یہاں پر ان کی ملاقات کن اساتذہ سے ہوئی؟ پروفیسر عبدالمجید صدیقی، پروفیسر نصیر الدین ہاشمی، عبدالقادر سروری، یہ 3 اساتذہ ہیں۔ پروفیسر عبدالمجید صدیقی، نصیر الدین ہاشمی، عبدالقادر سروری۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ وہ میسور یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی میں بھی ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور ڈاکٹر محی الدین قادری ذوق دونوں نے 12 سال تک عثمانیہ یونیورسٹی میں ملاقات کے دوران آپ نے حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ ادارہ ادبیات اردو قائم کیا تھا۔ اس ادارے میں کئی نادر و نایاب کتابیں اور علمی نوادر جمع کیے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے سبب حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ دکن میں اردو ادب کا کافی فروغ ملا۔ کئی قابل نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو ادبی دنیا سے روشناس کرایا۔ تحقیقی کام کے لیے کرنے والوں کو فیلوشپ کا آغاز کیا۔ تو اب ہم ان کے سوالات پر جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عبدالقادر سروری طالب علم کے لیے کس کے لیے مشہور تھے؟ تو خوش لباس کے لیے نہیں، تقریر و تحریر کے لیے نہیں، فارسی اور اس میں یہ ہے ان کی انگریزی ادب دانائی کے خاص معیار تھا، اس لیے طالب علم میں انگریزی میں دلچسپی کے لیے مشہور تھے۔ یہ والا اس کا صحیح جواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 21 کوشچن ہے۔ 22 کوشچن کی باری آتی ہے۔ عبدالقادر سروری اور محی الدین قادری زور پڑھنے کے دوران کہاں ساتھ رہے؟ تو یہاں پر ہے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور ڈگری ایم اے کے امتحانات کے علاوہ اقامت گاہ میں بھی ساتھ رہے۔ تو یہ اس کا صحیح جواب یہی ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور محی الدین قادری زور دونوں نے کن یونیورسٹی میں کتنے عرصے تک کام کیا؟ ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور محی الدین قادری زور نے دونوں نے لندن میں 12 سال تک، نہیں یہ نہیں ہے، وہ ایک اکیلا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور محی الدین قادری زور دونوں نے علی گڑھ، یہ تو یہاں علی گڑھ کا نام ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر عبدالقادر سروری اور محی الدین قادری دونوں نے عثمانیہ یونیورسٹی، میسور یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی میں 12 سال تک قائم کیا۔ تو اس کے علاوہ اس کی بات اگر کریں محی الدین قادری زور جامعہ اسلامیہ میں، تو یہاں تو یہی جواب اس کا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم 24 کوشچن کو پڑھتے ہیں۔ ایم اے مکمل کرنے کے بعد زور صاحب تعلیمی وظیفہ کے لیے کہاں اور کب گئے؟ تو یہاں پر لندن میں 3 سال تک رہے تھے، تو اس کا یہی صحیح جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہلے کوشچن پڑھے ہوں گے تو آپ کو ایزلی اس کے آنسر بھی مل جائیں، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو فوکس کیا ہوگا جب آپ کو وہ لائنیں آئی ہوں گی سامنے اقتباس میں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر ذوق کی ملاقات کن اساتذہ سے ہوئی؟ تو یہاں پر یہ دیکھو،
ڈاکٹر پروفیسر عبد المجید صدیقی، پروفیسر نصیر الدین ہاشمی، عبد القادر سروری. دیکھو یہاں پر یہ ہے، یہاں پر عبد القادر سروری صرف ہے، یہاں پر عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر ذوق کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی، تو یہاں پروفیسر تو یہاں پر یہ صحیح جواب یہ ہے. 25 کے بعد ہم 26 کوشچن کو دیکھیں گے. ڈاکٹر ذوق نے عثمانیہ یونیورسٹی میں ملاقات کے دوران حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ تو یہاں پر یہ ادارہ قائم کیا تھا، ادارہ ادبیات اردو، ادبیات اردو قائم کیا تھا. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب اسکول میں کس کے لیے مشہور تھے؟ خوش پوشی اور انگریزی تقریر و تحریر کے لیے مشہور تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلے کوشچن پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا ایزی ہو جائے گا. عبد القادر سروری اور محی الدین قادری ذوق کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ مدرسہ مفید الانعام کے سامنے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہی ہے. تو اسی طرح سے عبد القادر سروری کے دو نے طالب علمی میں سٹی اسکول کے پرنسپل کا کیا نام تھا؟ سید محمد اعظم تھا. ٹھیک ہے، سید محمد اعظم تھا. سوال نمبر 30 کی بات کریں گے. ڈاکٹر ذوق کی پہلی تصنیف کا کیا نام تھا؟ پہلی تصنیف کا تنقیدی خیالات نہیں، روح تنقید ڈاکٹر ذوق کی پہلی تصنیف ہے. یہ ایم اے کے طالب علم کے دوران میں لکھی گئی تھی. اس کا صحیح جواب یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگلا اقتباس پڑھنے سے پہلے اس کے کوشچن پڑھ لیں گے. یعنی یہ اقتباس ہمارا ہے تو اس کے ہم کوشچن پڑھ لیں گے 31 سے 40 تک. 31 سے، جیسے اس میں لکھا ہے مثنوی میں تو ہم نے اس کے بعد مرثیے کے 2 اقسام. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 33 کی بات کریں گے تو 32 33 یہ یہاں پر مثنوی مرثیے کے اصطلاحی معنی، رباعی کے کون سے مرثیے ہم مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع کس شعر کو کہتے ہیں، مقطع تو الگ سی بات ہے. اردو کے چند مصروں معروف شعری اصناف کے نام بتائیں. رباعی کا مطلب. اس کے بعد اگلا سوال ہے غزل کے سب سے اچھے شعر، عشق حقیقی عشق مجازی. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں قصیدے کی اصطلاحی معنی. اس کے بعد 41 یہ تو چلو اقتباس ہے. یہاں تک اب یہ ہم نے اقتباس پہلے پڑھیں گے اقتباس کو. جیسے یہاں پر ہے قصیدہ، غزل اور مثنوی، مرثیہ اور رباعی اردو شاعری کے چند معروف اصناف ہیں. قصیدہ کے لغوی معنی گاڑے مغز کے ہیں. اصطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف اور مذمت کی جاتی ہے. مثنوی اصطلاح میں ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں 2 مصرے آپس میں مقفع ہوں. مثنوی میں کسی قصے، کہانی اور واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مرثیے کے لغوی معنی ماتم اور رونے کے ہیں. اصطلاح میں کسی مرحوم کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں. مرثیے عموماً مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں. مرثیے 2 قسم کے ہوتے ہیں، اول کربلائی مرثیہ اور دوم شخصی مرثیہ. کربلائی مرثیے میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شہادت کے واقعات کو درد انگیز انداز میں بیان کیا جاتا ہے. شخصی مرثیے میں کسی وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. رباعی کے لفظ ربع سے مشتق ہے جس کے معنی 4 کے ہیں. رباعی کے معنی 4 کے ہوتے ہیں. اصطلاح میں رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہو. رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور قافیہ کا پابند نہیں ہوتا ہے. رباعی میں چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. غزل میں ردیف اور قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے. غزل کا پہلا شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جسے مطلع کہلاتا ہے. باقی تمام اشعار مصرع ثانی
ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل اور شاہ بیت کہتے ہیں. غزل میں خدا کا عشق ظاہر ہو تو عشق حقیقی اور دنیاوی عشق ہو تو عشق مجازی. غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. اگر شاعر ایک ہی خیال کو پورے غزل میں تسلسل کے ساتھ بیان کریں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں. اب ان کے سوالات. مثنوی کسے کہتے ہیں؟ کسی قصے کہانی اور واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کو مثنوی کہتے ہیں. کسی شخص کی تعریف یہ تو نہیں غزل کی مثنوی یہ بھی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے سی. مرثیہ کے دو اقسام کون کون سے ہوتے ہیں؟ مرثیہ ایک کربلائی مرثیہ ہوتا ہے اور شخصی مرثیہ ہوتا ہے. ہم نے ابھی پڑھا. اسی کے ساتھ 32 33 کوشچن ہمارا آ گیا یہاں پر. مرثیے کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی اصطلاح میں اس کو لیتے ہیں مرحوم کی یاد میں لکھی جانے والی. ایسے تو ہم کہتے ہیں اس کو ماتم کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں. ربائی میں کون سے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں؟ پہلا یہاں پر یہ غلط ہے, یہ والا غلط ہے. ہم پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع, تیسرا مصرع نہیں ہوتا ہے. پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہوتا ہے, تیسرا مصرع ان کے مطابق نہیں ہوتا ہے. مطلع کسی کو کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس میں ہم دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. اگر یہاں پر سوال ہوتا ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے. اردو کے چند معروف شعری اصناف کون کون سے ہیں؟ قصیدہ, غزل, مثنوی, مرثیہ اردو کے چند شعری اصناف ہیں. 36 کے بعد 37 سوال ہے. ربائی کا مطلب کیا ہے؟ ربائی کا مطلب ہے چار مصرے والی نظم جس میں ربا لفظ ربا سے نکلتا ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے چار. 37 کے بعد 38 غزل کے سب سے اچھے شعر کو کہتے ہیں کہ بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں. عشق حقیقی اور عشق مجازی. عشق حقیقی میں خدا سے عشق اور عشق مجازی میں دنیا سے عشق, خدا سے عشق کا اظہار تو عشق حقیقی, دنیاوی عشق تو عشق مجازی. قصیدہ کا اصطلاحی معنی کسی کی تعریف یا مذمت میں لکھے جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں. جیسے شخصی قصیدہ بھی ہوتا ہے, کسی بادشاہ کے لیے کے نام پر ہم نے قصیدہ لکھا تو انعام وغیرہ پانے کے لیے. اسی کے بعد ہم کوشچن نمبر 41 یہاں بس. اب ہم 41 سے 50 تک جو کوشچن ہیں ان کے اوپر جو اقتباس ہے یعنی پیراگراف ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے ہم پھر سوالات دیکھ لیتے ہیں. سوالات دیکھیں گے تو ہمیں فوکس ہو جائیں گے کہ کون کون سے کوشچن آنے والے ہیں. غیر سیاسی, پہلا سوال ہے غیر سیاسی لوگوں میں سے زیادہ شہرت حاصل ہے, کسے زیادہ شہرت حاصل ہے؟ امریکہ میں پہلی موٹر کب تیار کی گئی؟ اس کا ایندھن کیا تھا؟ اس کے بعد سوال آتا ہے ہنری فورڈ کے والد فطرتاً کیسے آدمی تھے؟ کس وجہ سے ہنری فورڈ دنیا بھر میں مشہور ہوئے؟ اس سوال کے بعد ہم اگلا سوال ہے 1893 میں ہنری فورڈ نے کیا ایجاد کیا؟ 1906 میں ہنری فورڈ کی زندگی میں کس لیے اہمیت ہے؟ سوال ہے ہنری فورڈ کو اس کے والد نے کس قسم کی تعلیم دی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 1925 میں ہنری فورڈ کی آمدنی کتنی تھی؟ ٹھیک ہے. اب اس سوال کو ہم پڑھنے سے جواب دینے سے پہلے ہم اقتباس پڑھ لیتے ہیں. وہی 71 سے 41 سوال سے لے کر 50 سوال تک کی ہدایت. ذیل میں دیے گئے اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور اس کے حوالے سے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. موجودہ دور میں غیر سیاسی آدمیوں میں سب سے زیادہ شہرت کسے حاصل ہے؟ ہنری فورڈ کو حاصل ہے, جس کی موٹر کاریں دنیا بھر میں اس کا نام کا ڈنکا بجاتی پھرتی ہیں. ہنری فورڈ امریکہ کے ایک معمولی سے قصبے کے جھونپڑے میں پیدا ہوئے جہاں دولت مندی اور فارغ البالی
کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے والد بہت غریب اور کھیتی کے سے گزر بسر کرتے تھے۔ فورڈ بھی اسکول میں تعلیم پا رہے تھے کہ ان کی صنعتی ذہنیت بیدار ہوئی۔ اس میں بھاپ سے چلنے والی ایک مشین کا مشاہدہ کرنے کے بعد صنعتی تعلیم حاصل کرنے کا عزم کیا، یعنی ارادہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک دخانی کشتی بنائی۔ 1883 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں موٹر کار بنائی گئی جو مٹی کے تیل پر چلتی تھی۔ 1883 میں اس قسم کی ایک موٹر کار مرمت کے لیے دی گئی تو ہنری فورڈ نے مرمت کے دوران موٹر کار کی مشین میں مزید ترقی اور اضافہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنا خود کا ایک کارخانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل سے رقم جمع کی، موٹر کار کا ایک کارخانہ قائم کیا۔ 1893 میں ہنری فورڈ نے لکڑی کاٹنے کی ایک مشین تیار کرنے کے علاوہ اپنی سواری کے لیے ایک جدید قسم کی موٹر گاڑی تیار کی جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ 1896 اب دیکھو یہاں پر سوال تھا کہ کس لیے مشہور ہے، میں اس نے ایک ایسی تیز رفتار موٹر کار تیار کی جس نے دوڑ میں امریکہ کی دوسری موٹر گاڑیوں کو ہرا دیا۔ اس کامیابی سے ہنری فورڈ کی اہمیت بڑھ گئی۔ 1906 میں نے فورڈ کے نام سے ایک موٹر کار بنائی۔ 1906 میں کیا کر رہی تھی، موٹر کار بنانے کا کارخانہ قائم کیا، جس کے باعث امریکہ کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ 1925 میں صرف 20 سال کے مختصر عرصے میں اس کی سالانہ آمدنی $3 کروڑ اور محفوظ سرمایہ کی مقدار $2 ارب تھی۔ اس کی آمدنی کتنی تھی؟ $3 کروڑ اور محفوظ سرمایہ $2 ارب تھی۔ ہنری فورڈ محنت اور جفا کشی میں اپنے والد سے متاثر تھے۔ ہنری فورڈ کے مطابق والد غریب تھے لیکن محنتی آدمی تھے اور اپنی محنت کی تھوڑی سی کمائی کو مفت کی دولت سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس نے ہنری فورڈ کے فطری رجحان کو معلوم کرنے کے لیے ذوق فطرت کے مطابق تعلیم دی اور کام پر لگا جس کے سبب وہ آگے چل کر اتنا بڑا اور کامیاب صنعت کار بن گیا۔ اب سوال کا رخ کرتے ہیں تو 41 سوال ہے، غیر سیاسی لوگوں میں کس سے زیادہ شہرت حاصل ہے؟ تو ہنری فورڈ کو حاصل ہے، کیونکہ ہم نے اس اقتباس میں ہنری فورڈ کا نام پڑھا۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ تیار کی گئی موٹر کب تیار کی گئی اور اس کا کیا ایندھن تھا؟ 1883 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں موٹر کار بنائی گئی اور اس کا ایندھن مٹی کا تیل تھا۔ ٹھیک، سوال نمبر 43 ہے، ہنری فورڈ کے والد فطرتاً کیسے آدمی تھے؟ غریب تھے لیکن محنتی آدمی تھے۔ کس وجہ سے ہنری فورڈ دنیا بھر میں مشہور ہوئے؟ موٹر کاروں کی ایجاد کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے بعد سوال اگلا ہے 45، کوشچن نمبر 45۔ 1893 میں ہنری فورڈ نے کیا ایجاد کیا تھا؟ لکڑی کاٹنے کی مشین ایجاد کی تھی۔ ہنری فورڈ کو اس کے والد نے کس قسم کی تعلیم دی اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ہنری فورڈ کو اس کے والد نے ذوق فطرت کے مطابق تعلیم دی اور کام پر لگایا جس کی وجہ کی سبب وہ کامیاب صنعتکار بنا۔ 1925 میں ہنری فورڈ کی آمدنی کتنی تھی؟ 3 کروڑ اور 2 ارب جو تھی۔ 3 کروڑ
یہ غلط سوال ہے، یہاں 35 نہیں ہے 3 کروڑ ہے جو ہم نے اقتباس میں پڑھا. یہ ہم ایک بار پھر دیکھ لیں گے. تیس کروڑ سرمایہ 2 ارب ڈالر تھی. 3 یا 30 اگر ہے، 30 تو نہیں ہے 35 ہے، تو ہم اس کو یہاں پر غلطی مان کر چلیں گے. 30 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم بات کریں گے 30 کروڑ کے بعد. اب یہ سوال نمبر 48 ہے. 17 سال کی عمر میں ہنری فورڈ نے کیا تیار کیا تھا؟ موٹر بوٹ تیار کی تھی. ٹھیک ہے، محنت اور جفا کشی میں ہنری فورڈ کس سے متاثر تھے؟ والد سے متاثر تھے. والد سے بہت متاثر تھے. جفا کشی میں اپنے والدہ سے نہیں، والد سے متاثر تھے. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر یہ سوال کا جواب جو ہے غلط ہو گیا ہے. تھوڑا دھیان سے جب پڑھیں گے تو سوال غلط ہونے کے چانس کم رہتے ہیں. اگر تھوڑا سا دھیان آپ نے کم دیا تو سوال غلط ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. 1906 میں ہنری فورڈ کی زندگی میں کس کے لیے اہم ہے؟ تو اس سال فورڈ کے نام سے موٹر کار بنانے کا کارخانہ قائم کیا. تو اس طرح سے دیکھو یہاں پر ہم نے 50 کوشچن کر لیے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ محنت کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو زیادہ ٹائم ابھی دیکھو میں نے ویڈیو